अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक छोटी सी आयत है, इंशाल्लाह उसको देखेंगे और पाँचवां पारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। वल मुहसनातु वल मुहसनात, इस पारा का जो नाम है वो ये है, जो जो पहला वर्ड होता है उससे यूजुअली जो जुज़ होता है और पारा होता है उसका नाम शुरू होता है। तो हमने बात की थी कि पिछली दफ़ा हमने 13 एक लिस्ट पढ़ी थी जिसमें 13 नाम थे, वो ख़वातीन थी जो कि एक मोमिन मर्द के लिए हलाल नहीं थी। हलाल का मतलब हमने कहा था कि जिनसे वो निकाह नहीं कर सकता था। उसमें एक लंबी लिस्ट हमने पढ़ी और मैंने आपको कहा था कि वो अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अगले पारे में जो पहली आयत है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो उसको देखते हैं। वल मुहसनातु वल मुहसनातो। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? हा स्वाद नून जो है ना, हिस्न जो है उसको कहते हैं किले को, ठीक है। तो किले में जो प्रोटेक्टेड होता है, आपको पता ना, किला एक आपको तासुर देता है कि जो कोई भी किले के अंदर होगा वो महफूज होगा बाहर की आफतों से, बाहर के दुश्मन के हमले से, इन तमाम चीज़ों से। एक जो किले में बंद होता है बंदा, वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है। मुहसनातु, मुहसा सौद के ऊपर देखें ज़बर है, इसको मुहसिन नहीं कहना, मुहसा सौ। और एक तो ये सीन भी नहीं है, सौद को मोटा करके पढ़ना है। तो ये है मुहसनात। तो मुहसनात जो है वो कहा जाता है उन ख़वातीन को जो एक निकाह के हिसार में महफूज होती हैं। यहाँ पे और भी मुहसनात के और भी मीनिंग हैं, वो आगे जो जो वर्ड आते जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम समझते रहेंगे। यहाँ पे ये जो मुहसनात मिनन निसा है, इससे मुराद शादीशुदा ख़वातीन हैं, ठीक है। जो ख़वातीन शादीशुदा होती हैं वो भी मोमिन मर्दों पर हराम होती हैं। कोई भी मोमिन मर्द किसी भी शादीशुदा खातून से निकाह नहीं कर सकता, ठीक है ना, जब तक कि वो निकाह के हिसार में है, जब तक कि वो निकाह की प्रोटेक्शन में है। वल मुहसनातु मिनन निसाई, तो ये वाव है, ये कंटिन्यूशन है। और नंबर 14 मैंने इसको दिया है कि ये ख़वातीन भी हराम कर दी गई हैं। हुर्रिमत अलैकुम, जो हमने पिछली आयत शुरू की थी ना, हुर्रिमत अलैकुम, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। अब एक एक्सेप्शन दी है, शादीशुदा ख़वातीन हैं उनसे मोमिन मर्द निकाह नहीं कर सकते, सिवाय कौन सी शादीशुदा ख़वातीन? मा मलकत ऐमानुकुम। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी राइट हैंड पोजीशन में है। आपको पता है पहले ज़माने में जो ख़वातीन कैदी बन के जंगों में हिस्सा लेती थीं और आके जो दुश्मन कबाइल की होती थीं, उनको जब वो जंगों में हिस्सा लेने की वजह से जब उनको क़ैद किया जाता था फ़तह की सूरत में, तो वो जो लौंडियाँ और बांदियाँ होती थीं उनको जो मुजाहिदीन थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और जिस भी सिपाही के हिस्से जो लड़की आती या जो भी औरत आती, चाहे वो शादीशुदा भी होती, तो कहा जाता है कि जो ही अगर वो कैप्चर होती है और पकड़ी जाती है और प्रिजनर ऑफ वॉर बनती है, तो उसका निकाह साक़ित हो जाता है। तो वो जो औरतें थीं, अगर वो पहले से शादीशुदा होती भी तो भी वो उसकी एक्सेप्शंस में आ रही है, वो तुम्हारे लिए हलाल है, ये मतलब है इसका। तो इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, इसमें वो तमाम शादीशुदा बांदियाँ शामिल हैं जो कि कैप्चर होके किसी भी जंग के बाद किसी भी मुजाहिद को मिली हैं, किसी भी सिपाही को मिलती थीं, वो उनकी मलकत ऐमानिकुम का मतलब है कि राइट हैंड पोजीशन में आ जाती थीं। वो ही ज़िम्मेदार होते थे उनके खाने पीने के, और उनसे काम भी लिया जाता था। और ये चीज़ें, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको ज़रूर हमें पता होना चाहिए। तो ये आजकल के ज़माने में तो वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन जब कभी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए रूलिंग्स हमारे इस्लाम में मौजूद हैं। तो मा मलकत ऐमानुकुम का इल्ला जो है ना, एक्सेप्शन इसीलिए कहा गया कि वैसे तो तुम पे शादीशुदा ख़वातीन जो हैं वो हराम कर दी गई हैं, सिवाय मा मलकत ऐमानुकुम, वो लौंडियाँ जो शादी हो के, मतलब जो वो लौंडियाँ जो कैप्चर होके तुम्हारे पास आती हैं, जो तुम्हारी राइट हैंड पोजीशन में हैं, वो अगर शादीशुदा भी होंगी तो उनका निकाह साक़ित हो जाएगा तुम्हारे कब्ज़े में आने के बाद, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक लाइन कही, किताब अल्लाही, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब, अलैकुम तुम पर।
اصل میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ تم پر اللہ کا حکم نافذ ہو گیا. کتاب اللہ علیکم کا میننگ آپ کو اگر ہم اس کا لٹرل میننگ میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بن رہا ہے نا کہ تم پر اللہ کی کتاب ہے. جبکہ ہے کتاب کا مطلب یہاں پہ حکم اور فیصلے کا ہے کہ یہ تمام 14 نام جو تمہیں بتائے گئے ہیں، 14 کی جو ایک لسٹ دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم پر لکھ دیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے تم پر یہ حرام کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ فرض کے درجے میں آ گئے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ تم پر لکھ دیے ہیں. تم پر علیکم کتاب اللہ علیکم، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو لسٹ دی ہے یہ خود سے مرتب نہیں کی گئی، یہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کہا وَأُحِلَّ لَكُمْ، اُحِلَّ پہلے تھا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، اور اُحِلَّ کا مطلب ہے حلال کر دیا گیا ہے تم پر. اُحِلَّ لَكُمْ تم پر حلال کر دیا گیا ہے ما وراء ذالکم، ما جو کچھ بھی ہے، وراء کرتے ہیں اس کے علاوہ، ذالکم اس کے، یہ جو میں نے کہا نا اس کے علاوہ، تو یہ ذالکم میں اس کا میننگ آ رہے ہیں کہ یہ ایک اسم اشارہ ہے. بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو یہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تم پر حلال کر دیا گیا ہے. کس صورت میں؟ ایک شرط بھی رکھ دی گئی ہے، ان تبتغوا باموالکم، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مال کے ذریعے سے. ایک بہت بڑی ایک شرط ہے نکاح کی کہ مومن مردوں پر، کہ اگر مومن مرد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا. کس طرح سے؟ انہیں عورت کو مہر دینا پڑے گا، آگے اس کے بعد آپ کی جو زواجی زندگی شروع ہوگی اس میں بھی آپ کو کفیل بننا پڑے گا، آپ کو ایک درجہ اوپر ملتا ہے، آپ کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے ایک عورت کی. تو یہ ہے ان تبتغوا باموالکم کہ تم تلاش کرو اپنے مال کے ذریعے سے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ شرط، اور ایک فریز ہے جس کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، مردوں کے صورت میں مردوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ محسنین، محسی، اب دیکھیں محسنات کا مطلب ہوتا تھا کہ جو پروٹیکٹڈ ہیں، اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو پروٹیکشن میں لیتا ہے. محسن جو ہے وہ مرد کے لیے ہوگا کیونکہ مرد جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے، جبکہ کون پروڈکشن میں آتا ہے؟ وہ صاد کی زبر کے ساتھ محسنات ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ورڈز کی دیکھیں، صاد کے اوپر زبر ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ صاد کے نیچے زیر کیوں ہے، یہاں پہ محسنین کیوں نہیں آیا؟ تو یہ اس لیے کہ محسن کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو کہ پروٹیکشن میں لاتا ہے، یعنی کہ شادی کر کے، نکاح کر کے، اور نکاح کرنے والا ہو. محسنین غیر مصافحین، غیر مصافحین کا مطلب ہے کہ وہ بس محض شہوت رانی کے لیے، یعنی کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، یا صرف اور صرف مزے لینے کے لیے شادی نہ کرے، بلکہ پراپر کسی ایک کو جب حصار میں لایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری لی جاتی ہے، ذمہ داری لینے والا ہو، نہ کہ صرف مزے لینے کے لیے شادی ہو اس کی. غیر مصافحین، ٹھیک ہے؟ تو اس فریز کو اکٹھے یاد رکھنا ہے. اور یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ نکاح کی شرائط کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ، یہ جو تمام کی لسٹ ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ تم پر حلال کر دیا گیا ہے، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ تم نکاح کے حصار میں لانے والے ہو، نکاح کرنے والے ہو، نہ کہ صرف اپنی مرضی اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے. تو شادی کا مقصد صرف مزے حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک زندگی کو، آپ نے ایک خاتون کو آپ نے حصار میں لانا ہے، اس کو پروٹیکشن بھی دینی ہے، پرووائڈ بھی کرنا ہے. تو محسنین غیر مصافحین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر اگر، استمتعتم، اس کا روٹ جو ہے وہ ہے میم تا عین، متاع. متاع جو ہوتا ہے کہتے ہیں فائدہ پہنچانا، اور اس سین تا کے آنے کی وجہ سے ہے کہ فائدہ حاصل کرنا، فائدہ چاہنا. جب ایک بار تم فائدہ حاصل کر لو، تم ہے نا، تم سب، جب تم فائدہ حاصل کرو، یعنی کہ تم نکاح کر لو، ایک باؤنڈری میں آ جاؤ اور تم نے نکاح کر لیا، فائدہ اٹھایا بھی اس نکاح کے ذریعے سے، من ہننا، ان سے، یعنی ان خواتین سے جب تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے
نفع حاصل کرو، متاع ہے نا، متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، تو اگر تم جب ان سے فائدہ حاصل کرو فآتوہن اجورہن فریضہ، یہ جو جملہ ہے نا کہ ان کو دے دو ان کے مہر، اجور یہاں پہ مہر کے معنوں میں آ رہا ہے، فریضہ فرض سمجھتے ہوئے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ، ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے شروع میں بھی، کہ جو ان کے صدقات ہے، صدقاتہن نخلہ، ہم نے کہا تھا خوشی خوشی ان کے مہر ان کو دے دیا کرو، تو یہ مختلف ورڈز یوز ہوئے ہیں نخلہ کے لیے، وہ صدقاتہن بھی آیا ہے، اجورہن بھی آیا ہے، اور ہم نے ایک اور جگہ پڑھا کہ جو کچھ بھی تم دو ان سے تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک جو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جو بھی بیوی کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کے فائدہ اٹھانے کے بعد، یعنی فائدہ اس کی وجہ سے، فائدہ جو اٹھایا جاتا ہے بیوی کی وجہ سے، تو اس کے بدلے میں فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کا جو مہر ہے ان کو دے دیا کرو فرض سمجھتے ہوئے۔ اور کس صورت میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے ہم ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فیما اس میں، تراضیتم تم آپس کی رضامندی، آپس یعنی میاں بیوی اگر آپس میں مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ مجھے سارا کا سارا مہر نہیں چاہیے، مجھے تھوڑا سا چاہیے، اور اگر یا پھر یہ کہ جتنا مہر مقرر ہوا تھا شوہر کہے کہ میں اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں، تو باہم رضامندی کی وجہ سے اگر کچھ ہوتا ہے حساب کتاب تو لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، بھی جو ہے نا یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ اپنی ورڈز چھوٹے چھوٹے آتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک ڈیپ میننگ بن جاتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے جو آپس کی رضامندی ہے اس سے اگر کوئی تم فیصلہ کر لیتے ہو من بعد الفریضہ، فریضہ الفریضہ ہے نا، تو یہ وہی اس مہر کی طرف جا رہا ہے کہ مہر کو مقرر کر لینے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے تم کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور ختم کیسے آیت ہو رہی ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ بے شک اللہ ہے، کنٹینیوسلی ہے، علیمن خوب علم والا، حکیمن خوب حکمت والا، ایک ایسا علم والا جو خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ جو تم پر یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس میں علم بھی اللہ کا شامل ہے اور حکمت بھی اللہ کی شامل ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج یہ جو آیت ہے ختم کی، جس میں جو کنٹینیوشن تھی پچھلی آیت کی، تو ہم نے پچھلی جو آیت تھی اس میں جو 13 پوری لسٹ میں جو 13 نام پڑھے تھے اس میں آج ایک اور ایڈ ہو گیا کہ شادی شدہ خواتین بھی مردوں پر حرام کر دی گئی ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان خواتین کے جو تمہاری رائٹ ہینڈ پوزیشن میں ہیں، وہ اگر پہلے اپنے کیپچر سے پہلے شادی شدہ بھی تھیں تو ان کا نکاح ساقط ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے کا فیصلہ ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کو بھی یاد رکھنا ہے اس فریز کو کہ اس کے علاوہ، ان پوری لسٹ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، ما جو ہے نا، ما وراء، جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہیں وہ تم پر حلال کر دی گئی ہیں، بشرط، شرط یہ جو ان ہے نا، ان کا مطلب ایک طرح سے شرطیہ ہے کہ اس صورت میں کہ تم انہیں تلاش کرو اپنے مال کے ذریعے سے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محسنین غیر مصافحین، کہ تم نکاح کرنے والے ہو، نہ کہ آزادی اور بس مزے لینے کے لیے تم نے نہیں کرنی، مطلب ان سے تعلق نہیں قائم کرنا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور کتنی ایک رسپانسبلٹی بتا دی مومنوں کو کہ دیکھو اگر تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو تمہیں پھر ان کا مہر بھی دینا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فرض سمجھتے ہوئے، فرض کر دیا گیا ہے مہر کو ادا کرنا، اور اگر تم اس مہر کے سلسلے میں اس کو مطلب اس کو طے کرنے کے بعد، من بعد الفریضہ ہے نا، فرض کر لینے کے بعد اگر تم آپس کی رضامندی سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ولا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت خوب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔